अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। हमारी सियासत रोज़ बरोज़ दिलचस्प होती जा रही है। जो अपोजिशन की तरफ से इक़दाम हो रहे हैं, दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं, और दोनों की कोशिश ये है कि इस वक्त की अपोजिशन का ख्याल है किसी तरह इलेक्शंस कराए जाएं। कल इसकी वजह से इमरान खान साहब लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। आज हुकूमत की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मईशत के बारे में बड़ी बात की गई, और ये मेरा बड़ा मानना है कि मईशत को इस्तेमाल करते हैं तमाम सियासतदान सियासत के लिए, हुकूमतें गिराने के लिए, अपनी हुकूमतें बनाने के लिए। और जो चीज़ कल मुझे आज मिफ्ता इस्माइल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के तहरीक इंसाफ की पहली 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज याद आई। जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई थी तो वो तो खैर 3-3.5 साल तक कहते रहे कि ये हैं वो लोग जो इस मईशत को इस हाल में छोड़ के गए, जिस पर आपको याद होगा मुस्लिम लीग नून अपना मौक़िफ़ दिया करती थी कि अगर ऐसा है तो फिर ठीक कर लें। 3 साल हो गए हैं। आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी कहानी वहीं से शुरू की कि पिछली हुकूमत क्या खराबी करके गई है। ये मामला सिर्फ पिछले साल 6 महीने का नहीं है, इससे भी पहले चले जाएं। मैं आपको चंद वज़रा आज़म ने अपने पहले खुतबात में क्या फरमाया सानी मईशत के बारे में जब से मुशर्रफ साहब की हुकूमत गई, जरा यही सुन लीजिए। इस मुल्क में जो माशी बहरान है उसको निकालने के लिए एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। कौम को मालूम होना चाहिए कि हमारी मईशत की हालत नाकाबिले बयान हद तक खराब है। पाकिस्तान की तारीख में कभी भी इतने मुश्किल माशी हालात नहीं थे जो आज है। 4.25 साल में जो अशिया की कीमतें जहां पहुंच गई हैं, कुछ सोच नहीं सकता था। मिसाल के मईशत की पेशकश की थी, उसको पाया हकारत से ना ठुकराया जाता तो आज पाकिस्तान की मईशत का इतना बुरा हाल ना होता। अभी आपको थोड़ी देर में सुनवाएंगे जो कर्ज लिए गए। मियां नवाज शरीफ साहब उन कर्जों के बारे में क्या कहते थे, अपने पहले कौम से खिताब में उन्होंने उन कर्जों के बारे में क्या कहा, इमरान खान साहब ने क्या कहा, अब की हुकूमत क्या कह रही है। आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने फिर कर्जों का जिक्र किया। लेकिन जब मैं मईशत की बात करता हूं और उस पर सियासत का जिक्र करता हूं तो उसका मकसद क्या है? उसका मकसद यह है कि किस तरह उस वक्त उस चीज को सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जाए। पेट्रोल फॉर एग्जाम्पल, हम बड़े अरसे आपको सुनाते रहे, इमरान खान साहब कहते थे जब डॉलर 1 रुपया महंगा होता है तो कर्ज इतने बढ़ जाते हैं। जब वो कहते थे कि ये हो तो सोच लें आपका हुक्मरान चोर है। अब जब पेट्रोल महंगा होता था तो क्या होता था, ये भी सुन लें। पेट्रोल की कीमत में जो इजाफा हुआ इस हुकूमत की बदतरीन गवर्नेंस की मिसाल है। रात के अंधेरे में पेट्रोल बम गिरा देते हैं लोगों पर। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है, इसका आलमी मंडियों में कीमतों में इजाफे से ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान में 120 रुपए 125 रुपए ब्रेंट का भी तेल इंपोर्ट किया है और कभी भी पेट्रोल डीजल की कीमत 110 रुपए से ऊपर नहीं गई। आज क्यों 160 रुपए इस मुल्क की आवाम अदा कर रहे हैं। अब दो चीजें इसमें दो लोगों ने कही। मैं आपको ये भी सुनाता हूं कि जब पेट्रोल सस्ता किया इमरान खान साहब की हुकूमत ने तो उस वक्त ये क्या कहते थे। लेकिन ऐसे इकबाल साहब ने हैं तो प्रोफेसर साहब है, प्रोफेसर साहब ने कहा कि जनाब बड़ी ज्यादती हो गई। शायद खाकान भाई साहब ने कहा कभी पेट्रोल नहीं गया, क्योंकि पेट्रोल पहले जब इंपोर्ट होता था तो 100 रुपए 105 रुपए पेट्रोल इंपोर्ट होता था, इस वजह से उसकी एक सर्टेन प्राइस थी। अब डॉलर अगर 180 पर जाएगा और आप पेट्रोल इंपोर्ट करेंगे तो 80% फालतू पैसे लगेंगे उसमें। जब आए थे तो कहते देखे हम आ गए हैं, स्टॉक मार्केट और डॉलर्स कहां तक चले गए, डॉलर नीचे आ गया, स्टॉक मार्केट ऊपर चलेगी। सडनली पिछले 2-3 दिन में स्टॉक मार्केट नीचे आ गई, डॉलर फिर से ऊपर चला गया। आज फिर 1.5-2 रुपए बढ़ा, कल 1 रुपया 80-90 पैसे, यानी 4-5 रुपए डॉलर मजीद बढ़ गया है। क्या ये IMF से मुज़ाकरात के लिए किया जा रहा है? लेकिन जब वो पेट्रोल की कीमतें कम की फिर क्या कहते थे वो भी सुन लें। फरवरी में पेट्रोल प्राइसेस 10 रुपए गिरा दी और साथ में ऐलान किया कि अगले 4 महीने तक पेट्रोल प्राइसेस नहीं बढ़ाऊंगा। एक ऐसी चीज जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस से लिंक्ड है, खान साहब फरवरी में बैठ के कह रहे हैं कि जी 4 महीने मैं नहीं बढ़ाऊंगा। पेट्रोल की नई कीमत ओगरा ने 171 करने की सिफारिश की है। इस सिफारिश को वज़ीर आज़म साहब ने कबूल नहीं किया। दुनिया का कोई मुल्क नहीं है जो अपनी कीमत खरीद से कम सतह पर पेट्रोल और डीजल बेचता हो। यानी अगर उन्होंने कम की तो गलत किया, हम कम कर रहे हैं तो हम बड़ी अच्छी सब्सिडी दे रहे हैं। यह है पाकिस्तान की सियासत मईशत पर, यही होता है। आपको याद होगा IMF के प्रोग्राम पर पिछले 3-3.5 साल में बड़ी तनकीद हुई। आज मिफ्ता साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो जा रहे हैं आज अमेरिका
اور اسی پروگرام کو بحال کرنے کی کوشش کریں گے. کیا کہا آج انہوں نے, ذرا سنیے. آج رات کو مجھے IMF جانا پڑے گا اور وہ پروگرام جو شوکت ترین صاحب اور عمران خان صاحب IMF سے نیگوشیٹ کر کے آئے تھے مگر پھر مکر گئے, تو وہ آج مجھے IMF جانا ہے اور ان کے پاس جاؤں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بحال کروائیں گے. ہم مجھے بڑا یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے, اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, تو ہم IMF سے یہ پروگرام بحال کریں گے. یہ IMF سے پروگرام بحال کرائیں گے, بڑا یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے, انشاءاللہ یہ پروگرام بحال ہوگا. لیکن جب یہ پروگرام تھا اور اس کے تحت بجٹ آتے تھے یا پالیسیز بنتی تھی تو اس وقت کیا کہتے تھے؟ بلاول صاحب کی موجود ہے. کہا تو سب نے بہت کچھ, لیکن مجھے لگتا ہے جس لینے کے لیے یہ اتنا ہی کافی ہے. خود اپنا معیشت چلے وہ ہم PTI کے نامزد IMF کے امیدواروں کے رحم و کرو پہ ہوں گے اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے دن سے یہ IMF کی ڈیل کی مخالفت کی ہے. آپ سب میرے گواہ ہو کہ میں جگہ جگہ جا کے جب سے پہلے بجٹ سے ہی انٹروڈیوس کیا ہے میں اس کا مخالفت کرتا آ رہا ہوں اور آج بھی کروں گا. ہم ان کو اتنا فری ہینڈ نہیں دیں گے کہ وہ جو بھی جی چاہے. اور اب کیبنٹ میں کل دیکھ رہا تھا جب کیبنٹ نے حلف اٹھایا تو پیپلز پارٹی کے کافی سارے وزراء اس اوتھ ٹیکنگ میں موجود تھے. اب جب کہ یہ بات کہی ہے مشیر خزانہ نے کہ وہ IMF بحال کرانے جا رہے ہیں, تو میں نہیں جانتا کہ یہ جو لوگ تحریک انصاف کی مخالفت یا جو بھی IMF پروگرام کی مخالفت کرتے تھے, حالانکہ ہر حکومت نے IMF کا پروگرام لیا, کیا پیپلز پارٹی اس حکومت سے نکل جائے گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہوگا. لیکن کچھ سیاسی سوالات بھی ہیں. یہ تو وہ ایک بیک گراؤنڈ تھا کہ سیاست معیشت پر ہم کیسے کرتے ہیں. معیشت پر سیاست اس لیے کرتے ہیں کہ اس ملک کے 20-22 کروڑ لوگ, جتنے بھی لوگ اس ملک کی پاپولیشن ہے, انہا سیاستدانوں کا لینا دینا کوئی نہیں. آپ ایک ٹول ہیں جس کے ذریعے حکومت بنتی ہے, اور حکومت بنتی ہے تو آگے گاڑی پیچھے گاڑی, اس میں آپ کے پاس وزراء اعظم کے گھر ہوتے ہیں جو ان کے پاس 300 400 ملازمین اور سیکیورٹی. یہ اس کام کے لیے ہے, اس کام کے لیے نہیں. کیونکہ اگر تو آپ نے لوگوں کا سوچنا ہے تو پھر ٹھیک بات کرنی ہے اور ٹھیک فیصلے کرنے ہیں. اور یہی اب بڑا چیلنج تحریک انصاف پر ہے کہ کیا وہ معیشت کو اسی طرح تنقید کریں گے جس طرح پچھلی حکومت کرتی آئی ہے یا پچھلی اپوزیشن کر رہی تھی جو آج کی حکومت ہے. یہ ایک بڑا چیلنج ان کے لیے بھی ہے. ایک فواد چودھری صاحب نے ایک بات کی, میں مہمانوں کا تعارف کرا دوں. علی نواز مان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, تحریک انصاف کے MNA. طلال چودھری صاحب ہمارے ساتھ MNA ہیں یا نہیں ہے, پہلے یہ تو بتا دیں. جی ہم نے استعفیٰ دیا. آئی ایم دا فرسٹ ون جس نے استعفیٰ دیا. ہو گیا منظور کہ نہیں؟ جی سوری صاحب ڈپٹی اسپیکر جب تھے نوٹیفائی کر کے گئے نا. ہاں نوٹیفائی کر کے گئے, اس کو نوٹیفائی کرنا ہوتا ہے نا. ہاں تو کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں آسان طریقہ یہ ہے نا, وہ پنجاب میں کہہ رہے ہیں استعفیٰ غلط تھا, ادھر کہتے ہیں استعفیٰ غلط تھا, ادھر کہتے ہیں استعفیٰ ٹھیک ہے. نون لیگ والے, آپ نے یاد نہیں پریس کانفرنس کی انہوں نے, جب بزدار صاحب نے ریزائن کیا تو کہہ رہے تھے بڑا غلط کام کیا ہے, یہ استعفیٰ تو آپ کو لکھنا چاہیے تھا گورنر کو, آپ نے کیوں لکھ دیا پرائم منسٹر کے نام, تو یہ بڑا غلط ہے. پھر اس کے بعد اب عدالت میں کہہ رہے نہیں انہوں نے استعفیٰ ٹھیک دیا تھا. وہ ان کا استعفیٰ پہلے ریسٹور کریں, اس کے بعد پھر ایک اور طریقے سے اعتماد آئے گی یا وہ ریزائن کریں گے. غلط ہے, ٹھیک ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ ٹھیک ہے, اور ادھر کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے استعفے نہیں مانیں گے. چلے یہ معاملہ یہ ایسے ہی چل رہا ہے. زرداری فواد چودھری صاحب نے کیا کہا, یہ بڑا الارمنگ بات جو فواد چودھری صاحب کر کے گئے. میں چاہوں گا کہ میرے دونوں مہمان جو ہیں اس پر بات کریں. فواد چودھری صاحب نے خانہ جنگی کی بات کی ہے, کیا کہا انہوں نے, سنیں. سوسائٹی جو ہے وہ اس وقت ایک بالکل سول وار کے ورج کے اوپر ہے, اور یہ ہم نہیں چاہتے. پاکستان میں اگر اس وقت آج پاکستان میں اگر گلی محلوں میں لڑائیاں نہیں ہو رہی ہیں, خون نہیں بہہ رہا ہے, صرف عمران خان کی اور PTI کے صبر اور تحمل کی وجہ سے نہیں بہہ رہا. عمران خان نے ابھی تک اپنے جلسے جلوسوں میں, اپنے باتوں میں انتہائی ذمہ دارانہ گفتگو کی ہے, اور انہوں نے ہر جگہ کے اوپر وائلنس کو, ہر جگہ کے اوپر جو تقسیم ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کی ہے. ہمیں آپ دیوار سے نہ لگائیں. اگر آپ دیوار سے لگائیں گے بہت نقصان ہوگا, اور سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ ان کو ہوگا جو دیوار سے لگا رہے ہیں. یہ دیوار سے نہیں لگانا چاہیے, کیونکہ آپ ایک سیاسی دیوار سے لگا رہے ہیں. خانہ جنگی ہم نے روکا ہوا ہے, یہ کس قسم کی گفتگو نہیں. آج تو سب سے پہلے چلے یہ تو میں اس پہ آتا ہوں, یہ تو اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی, پر آج تو مجھے بتا, آج یہ ڈان لیکس آپ نے یہ دیکھا, طارق فاطمی صاحب نے وہ بن گئے SAPM بن گئے آج,
تو مجھے تو وہ ڈی جی آئی اسپیئر کی پریس ٹویٹ یاد آ رہی ہے, آپ مجھے الاؤ کریں. ٹویٹ ریجیکٹ ہو گئی تھی. وہ نوٹیفیکیشن آن ڈان لیکس از انکمپلیٹ اینڈ ناٹ ان دی لائن آف ریکمینڈیشنز بائی دا انکوائری بورڈ, نوٹیفیکیشن از ریجیکٹڈ. تو آج طارق فاطمی صاحب نے آج ایس اے پی ایم بن گئے, اور اٹ مینس کہ ڈان لیکس جھوٹ تھا, ڈان لیکس کوئی سازش نہیں تھی, ڈان لیکس کوئی مداخلت نہیں تھی پاکستان کے انٹرنل میٹرز میں. پٹھان کوٹ کے اوپر جو انڈیا کہہ رہا تھا وہ ٹھیک کہہ رہا تھا, جو ممبئی کو حملوں کے بارے میں انڈیا کہہ رہا تھا اور ہماری گورنمنٹ بھی کہہ رہی تھی وہ ٹھیک کہہ رہی تھی. اس کا تو یہی مطلب ہوا نا. آج پہلے یہ چیز تھی, پھر آج ڈالر 188 پہ چلا گیا کاشف بھائی, 2 روپے اور بڑھ گیا تھا. پہلے 2 روپے کل سے بڑھا ہے, 2 روپے کل سے پچھلے 2 دنوں میں تقریباً 4.5 روپے 5 روپے بڑھ گیا. اور اسٹاک ایکسچینج پچھلے 3 دن سے گر رہی ہے. تو یاد ہے ڈی جی آئی اسپیئر کی آپ کو جو انہوں نے پریس کانفرنس, اسٹیبلٹی آ گئی جی اسٹیبلٹی آ گئی. تو یہ 5 دن کی اسٹیبلٹی تھی. اور اس کے بعد چلیں ان کا مسئلہ میرے خیال اس پہ بھی آ کے ان کو ایک ڈان لیکس کے اوپر اور ایک طارق فاطمی کی اپوائنٹمنٹ پہ, اور دوسرا یہ جو دونوں چیزیں کہ اسٹیبلٹی ہے کہ نہیں ہے, اسٹیبلٹی ہے کہ نہیں ہے, اکانومی میں اسٹیبلٹی آئی کہ نہیں. پھر جو کل وہ جو ماشاءاللہ وہ جو فہرست شو ہوئی جو ملزموں کی زیادہ ہے اور کیبنٹ ممبرز وہ کم لگتے ہیں, بس 37 میں سے 26 وہ لوگ ہیں جن کے اوپر 24 کے 26 جن, ہاں آپ ایک ایڈ کر لیں, میرا خیال ہے وہ جام عبد الکریم صاحب رہ گئے ہیں, ان کو بھی ایڈ کر لیں, مطلب ان کو بھی ہونا چاہیے. تو پورے اچھا میچ لگے گا. آج تو گورنر ایک قیدی شخص کو گورنر لگا دیا گیا. وہ قیدی شخص آپ کو پتا ہے, اس سے پہلے ہم بھول جاتے ہیں کہ سامنے جب کیس آیا تھا تو سندھ گورنمنٹ نے سندھ اسمبلی کو سب جیل قرار دیا تھا. یہ دس دا سیکنڈ ٹائم اب ان کو گورنر نامزد کیا گیا ہے. مائی گاڈ کیا. اور میرا خیال ہے جام عبد الکریم کو ہیڈ لگانا چاہیے کیونکہ مرڈر کے کیسز ہیں, اور وہ کہتے ہیں میں مرڈر کیے ہیں پر ان کی جو بیوہ ہے انہوں نے مجھے معاف کر دیا. تو میرے خیال ان کو اوپر ہونا چاہیے. باقی ماشاءاللہ قادر پٹیل صاحب ہیں, ماشاءاللہ بڑے زبردست ہیں. ہمارے بگٹی صاحب ہیں. اس کے بعد آپ آ جائیں, مطلب آپ کے بگٹی صاحب جو آپ کے ایس اے پی ایم, سب کے بگٹی صاحب, وہ جو آپ کے ایس اے پی ایم, سب کے بگٹی صاحب, وہی جو آپ کے انسداد منشیات, ہاں وہی نا, وہی. اچھا ہمارے الائی تھے. اچھا جی آگے چلتے ہیں کہ آپ نے اکانومی کی بات کی, بڑی زبردست بات کی آپ نے خان صاحب کو کہا. تو آپ نے ہر وہ بات کر دی ہے جو میں نے کی ہے, لیکن آپ نے وہ سوال جو میں نے آپ سے پوچھا اس کا جواب نہیں دینا. اچھا سیول وار والا, میں اکانومی کا آپ نے پہلے انٹرو دیا تھا تو میں میں بتانا چاہتا کہ منافقت ہمارے ملک میں. اب آج سیول, اب مجھے بتائیں کہ ہمیں 26 سال ہو گئے لگ بھگ پاکستان میں تحریک انصاف کو سیاست کرتے ہوئے. 26 سال ہو گئے کاشف بھائی, اور 26 سال میں ہم نے لانگ مارچ کیا, ہم نے لاک ڈاؤنز کیے, ہم نے ریلیز کیے, دھرنے دیے, پر آج تک ہم نے کسی طرف اس طرف قدم نہیں بڑھایا کہ کوئی کام بہت غلط طرف چلا جائے. ان لوگوں نے جو کیا وہ آپ کے سامنے. دھمکی دے رہے ہیں؟ دھمکی نہیں دے رہے, لوگوں کا ہے. آپ مجھے بتائیں, آپ پڑھے لکھے انسان ہیں, چھوڑ دیں آپ اینکر ہیں کہ نہیں ہے. یہ جو 37 رکنی کابینہ آئی ہے, وزیر اعظم شہباز شریف, وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف, 40 ارب روپے کے کیسز, نیب کے تفتیشی افسر کو چینج کر دیا, ایف آئی اے کے تفتیشی افسر کو چینج کر دیا, دل میں کوئی چور ہے تو چینج کیا, اور نیچے پوری ایک لسٹ ہے اور جن کے اوپر کرمنل کیسز ہیں. آپ کو کیسا لگا کاشف بھائی, مزہ آیا آپ کو؟ مجھے بہت تبدیلی کا مزہ آیا. لیکن مجھے تو پاکستان میں ہمیشہ ایسے ہی لگتا ہے, ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں دوسری طرف کمپیریزن اسٹڈی کر لیں. ابھی بلاول صاحب لندن گئے ہیں, ادھر سے دیکھتے ہیں کیا فیصلہ لے کے آتے ہیں. پہلے وہ پتہ نہیں کون صدر بنے گا, کون چیئرمین, کہاں پاکستان ہے یہاں پہ. تو یہی ہوتا ہے آپ کے پاس. نہیں یہ کیا ہوتا ہے آپ مجھے بتائیں کاشف بھائی, آپ کے پاس جب جن لوگوں کو آپ ڈاکو کہتے تھے وہ آپ کے اسپیکر بھی بنے, جن کو آپ تنقید کرتے تھے وہ آپ کے وزیر بھی بنے. یہ ہوتا ہے اس ملک میں, یہ نہ کہیں کہ صرف اس جگہ ہوتا ہے, وہ ہر جگہ ہوتا ہے. اسد عمر, شفقت محمود, Now you'll pick out the good ones. میں اچھی بات بتانے لگا نا, میں بڑے کیسز ہیں شفقت بھائی پہ, بڑے کیسز ہیں اسد عمر کے اوپر, شاہ محمود قریشی کے اوپر, عمران خان کے اوپر, شیریں مظاہری کے اوپر, آپ کی ثانیہ نشتر کے اوپر, فیصل سلطان کے اوپر. چنگے بندے لے آ رہے ہیں نا. 11 بندے کے نواز چڑھے تو ہم ہلے بھی چنگی لگ رہے ہیں. 11 بندے اور تو ہم کی چاہیے ہے. پاکستان میں ایسی لوٹ آگے لے کے آئے ہیں. تو پھر آپ کیسے پی ایم گناتا بات بتاتے ہیں, جس شاہزین بگٹی کے اوپر آپ الزام ابھی جن کے اوپر تانے کس رہے ہیں وہ آپ کے سی پی ایم تھے کہ نہیں تھے؟ بالکل تھے. خسرو بختیار صاحب چینی اسکینڈل میں تھے کہ نہیں؟ کرمنل کیسز پہ چھوڑ دیں ابھی باقی چیزوں کو, کرمنل کیسز پہ. ہاں ہم جہانگیر ترین کتنے غلط آدمی تھے, یاد ہے نا جہانگیر ترین, ہم نے فارغ کیا نا انہیں. کہاں گئے؟ علیم خان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ لینڈ مافیا تھے نا. میں تو نہیں کہہ رہا, نہیں میں کہتا ہوں اپوزیشن کہتی ہے یا نہیں, مجھے کیا پتا. کیسز تھے نا, آپ کے ساتھ تھے, اندر بھی گئے, پھر بھی آپ کے ساتھ تھے, پھر بھی آپ کے وزیر رہے. بھائی اپوزیشن, اور آج کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہی تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہر ایک اپنا ایک اچھا بھی ہے اور ایک برا بھی ہے. جی طلال چودھری صاحب.
اور اہم چودھری کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ بارڈر بیچتا ہے اور کہاں دیتا ہے؟ ایلیٹ کی پارٹیز میں. اچھا کہاں گئے ابھی؟ وہ کیبنٹ کا حصہ مشیر ہیں وہ ان کے. نہیں فیڈرل منسٹر کا سٹیٹس. اب دیکھیں یہ تو خود اپنے وہ کہتا ہے نا گرا ہاتھ سے لگائی دانتوں سے کھولنی پڑتی ہے. وہ جو آپ نے کیا تھا 5 سال کی اپوزیشن میں وہ آپ نے کھولا, جو انہوں نے کہا انہوں نے کھولنا ہے. ساروں نے اپنے اپنے حصے کے یہ گریں کھولنی ہے. میں ذرا آپ کے پاس آنے سے پہلے کیونکہ میں کہہ رہا تھا کہ وزراء اعظم قرضوں کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے, ذرا وہ بھی سن لیں. میں اکانومی پہ صرف لوگوں کو سنا رہا ہوں, اس کے اوپر بات کرنا ضروری نہیں. میں اور طلال چودھری صاحب اکانومی تے گل نہ کریے تو بہتر ہے. جی. جون 1999 میں ہماری حکومت کے خاتمے تک پاکستان کے مجموعی قرضے صرف 3000 ارب روپے تھے. تصور کیجئے کہ گزشتہ 14 برس میں یہ قرضے بڑھ کر تقریباً 14,500 ارب ہو چکے ہیں. 60 سال کی تاریخ میں جو ہمارا ٹوٹل قرضہ تھا وہ 6000 ارب روپیہ تھا. یہ گیا 2013 میں 6000 سے 15,000 ارب. 15,000 ارب سے آج پہنچ گیا 28,000 ارب. 71 سال میں مجموعی طور پر پاکستان نے 2018 تک 25,000 ارب روپے قرض لیے تھے. ستم ظریفی یہ ہے کہ عمران نیازی کے حکومت کے اس 3.5 سال یا 3.25 سال کے عرصے میں اس میں 20,000 ارب روپے کا اضافہ کیا گیا ہے. 20,000 ارب روپے کا. اب المیہ یہ ہے کہ اس قرض کی بھاری قسطیں ادا کرنے کے لیے ہم مزید قرض لینے پر مجبور ہیں, اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں ملک خدا نخواستہ دیوالیہ ہو سکتا ہے. آج ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہم جو قرضوں کے اوپر ہم سود دے رہے ہیں اس سود کو دینے کے لیے ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں. کہ آج ہمیں مشکل سب سے زیادہ پڑی ہوئی ہے کہ ان کا ہم کیسے یہ واپس کریں. یہ کہانی اگلے 20 سال بھی آپ ہی سنتے رہیں گے. یہی کہانیاں سنائے گا جو بھی آئے گا. طلال چودھری صاحب ذرا یہ جو چلے کیبنٹ کا جواب شور آپ دینا چاہیں گے, جو کیبنٹ کے اندر کیسز آپ لوگوں کے ہیں وہ انہوں نے اتنا تنقید کیا. طلال صاحب. کاشف صاحب مجھے تو اتنا مزہ آ رہا تھا علی اعوان صاحب کو سن کے. ایسے مجھے پرانی یادیں آ رہی تھیں. کبھی ہم باتیں کیا کرتے تھے. سر یاد رکھنا مزے لیندے ٹرک دے تلے کون آیا سی, یاد نہیں ہے, زیادہ مزے نہ لینا. گل تو سنو نا, ہوں مزہ لین دو. ٹرک لنگنا یا بس لنگنی, مزہ تو لین دو نا ایک باری. سر گزارش مجھے یاد ہے علی اعوان صاحب کپڑوں سے باہر اوے اداروں پہ بات کرتے, او میرے ملک پہ بات کرتی ہے. اوے آج میرا ملک جو ہے وہ خانہ جنگی لگانے کو تیار ہوئے ہوئے ہیں. ہمیں دیوار سے نہ لگاؤ. دیوار پہ لکھا ہے کہ گھڑی کی ہم سے حساب نہیں لینا تم نے. دیوار پہ لکھا ہے کہ ہمارے ساتھ تم نے توشے خانے کا حساب نہیں لینا. دیوار پہ لکھا ہے فورن فنڈنگ کے یہودیوں کے پیسوں کا حساب نہیں لینا. دیوار پہ صرف یہ لکھا ہے. اس دیوار نہ لاؤ, انہاں نو پرائم منسٹر اس دی دیوار نہ لا دو. واہ بھی صدقے جاواں میں تاڈے, یعنی میں صدقے جاواں میں فواد چودھری دے بھئی جس دیوار نہ تسی پہلے لگے سی ہن اتنے بھی لگنا پینا, اور جو اصول آپ طے کر کے گئے تھے ہم اس کے لیے آسانی کر دیتے ہیں. علی اعوان صاحب ہم بلا وجہ ہیروئن نہیں ڈالیں گے, ہم بلا وجہ لوگوں کو اندر نہیں دیں گے نیب اور دوسروں میں, مگر جو کرتوت چلو ساڈا دوست اور چودھری نو کچھ نہیں ہوئے گا, کیا گل تے یقین ہو گیا. سر گزارش ہے نا جو کچھ جیڑے ساڈے نال بھیڑے ہون کے آن کے بھی کر لین جدوں کچھ ہوے نہ کو ٹھیک ہو گیا. ہم نے بھگتا سر لیکن آپ یہ بات بڑی انٹرسٹنگ کہہ رہے ہیں طلال صاحب. ہاں جی میری بات سنیں. دیکھیں کوئی بدلہ نہیں لیں گے, کوئی پاکستان میں ایسا ماحول پیدا نہیں کریں گے. ہم صرف چاہتے ہیں جو کوشش کاوش کر کے کسی طرح کچھ ریلیف گورننس کے معاملات میں, اکانومی کے معاملات میں, عام آدمی کا چولہا چلانے کے معاملے میں کوئی ریلیف دے سکے. بس ان کے ساتھ جو نپٹنے کے لیے لیسٹ انٹرسٹڈ ہیں ہم. ٹھیک سر, ایک سوال کا جواب آپ دونوں مجھے دیجیے گا. یہ دونوں کے لیے میرا خیال ہے سوال ٹھیک ہے. وہ جو انہوں نے کہا, آپ نے بڑا اچھا بات کی کہ دیوار کے ساتھ نہ لگائیں, صرف وزیر اعظم کی دیوار کے ساتھ آپ توشہ خانہ کا کیس نہ کھولیں, وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں, یا دوسرے اربوں کا کیس نہ کھولیں. یہ ہماری سیاست یہی ہے. جب آپ کو میاں صاحب کو نکالا گیا تھا وہ بھی یہ کہتے تھے مجھ سے منی ٹریل مت مانگو, میں منی ٹریل نہیں دوں گا, میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے, ججوں نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کر دی کو میرے سے منی ٹریل مانگتے ہیں. اب عمران خان صاحب سے اگر سوال پوچھا جائے گا فنڈنگ کا, فورن فنڈنگ کا یا توشہ خانہ کا, تو ایسا لگے کیا اس وجہ سے کیا ہر وزیر اعظم جس کو نکالا جاتا
وہ باہر نکل کے اسی لیے نعرے مارتا ہے کہ میرے کو پوچھنا کچھ نہ، میں دسنا کچھ نہیں. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ پھر ایک سیاست ہوتی ہے. وہ سیاست کا مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ ہم کسی طرح ڈیلیں بنو کے بعد میں واپس آ جائیں، حکومت کر لیں کسی طرح. ایک بریک کے بعد مجھے جواب دیجیے گا کہ کب تک آخر معیشت پہ بھی ایسی تنقید کریں گے. آج آپ کو میں دوبارہ سنا، میاں صاحب نے کہا کہ ہمیں آج وہ کہہ رہے تھے نا شہباز صاحب کہ 20 ارب 1000 ارب کا قرضہ لیا. عمران خان صاحب کہتے ہیں 14,000 ارب کا لیا. وجہ یہ ہے کہ جب آپ قرضے بڑھاتے جاتے ہیں تو جتنے واپس کرنے ہوتے ہیں اس کے لیے مزید قرضے بھی لینے پڑتے ہیں. آپ نے ملک بھی چلانا ہے، PSDP بھی کرنا ہے، قرضے بھی واپس کرنے ہیں. اگلے آنے والی حکومت 40,000 ارب کا قرضہ لے گی اگر 5 سال پورے کرے گی. لکھ کے دیتا ہوں میں آپ کو، کیونکہ جو واپس کرنے والے قرضے ہیں وہ بڑھتے جائیں گے. جو زیادہ بڑھ گئے قرضے اس کو لینے کے لیے مزید قرضے لے گا جو بھی اگلی حکومت میں آئے گا. تو خدا کا خوف کریں، سارے بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں کہ قرض روکنے کیسے ہیں تاکہ مزید قرض نہ لینا پڑے. ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے صرف خود چلنا شروع کرے. ہم اس سیاست پہ لگا کے ساروں کو کہ یہ پٹرول بم گر گیا، یہ فلانا بم گر گیا، ان سے کو مجبور کرتے ہیں. کوئی بھی حکومت، پچھلی حکومتوں پر بھی یہی پریشر ہوتا تھا. میں یہاں بیٹھے تھے سابق وزیر اعظم صاحب ایک دن، انہوں نے کہا جی گیس کی قیمت نہیں بڑھائی کیونکہ سیاست جی لوگ مہنگائی پڑ جائے گی. کیوں کیا؟ کیونکہ دیکھیں نا جی وہ سیاست بھی کرنی ہے نا. پھر 57 ارب روپے لاس پہ چھوڑ گئے. دیکھیں وہ سیاست، کسی کو کتابوں کا لاس علی صاحب نظر نہیں آتا. کتنا سرکولر ڈیٹ ہے آپ کا بجلی کا؟ 2.3 ٹریلین کے اوپر ہے. 2.3 ٹریلین کے قریب ہے. 2300 ارب. ٹھیک ہے 2300 ارب کا وہاں پہ ہے، 200-300 ارب کا یہاں پہ. لیکن کسی کو نظر کیوں نہیں آتا؟ پارک ہوا نا بجلی تو ویسے سستی ہے. بریک کے بعد اس کے اوپر مزید بات ہے. بریک رہتے ہیں، بریک کا واپس. ویلکم بیک ناظرین. حالات، یہ خانہ جنگی کی باتیں شروع ہو گئیں. یہ حکومت تو آ گئی ہے. کیا الیکشنز ہونے چاہیے؟ کب ہونے چاہیے؟ اس پر تو سب کا اتفاق ہے. ظاہر ہے ابھی پھر وقت ضائع کرنے والی بات ہے اگر آپ کو دوبارہ بتائیں کہ اپوزیشن جو تھی، جو اب حکومت ہے، وہ کہتی تھی الیکشنز کرائیں کیونکہ یہ سلیکٹڈ اسمبلی ہے. اب وہی موقف پکڑ لیا تحریک انصاف نے. جاوید ہاشمی صاحب نے جو ریسنٹ پاسٹ میں مسلم لیگ نون کے بڑے کر رہے ہیں، کیا کہا ذرا ان کو؟ انہوں نے بھی الیکشنز کی بات کیا، کیا کہا ذرا سن لیں. انتخابات کرانے چاہیے. مجھے کوئی اب ٹکٹ نہ دے میں ایک سیٹ کے لیے چپ نہیں کر سکتا. یہ کابینہ جس طرح بن رہے ہیں نہیں بڑھے گی. لوگ اس کو قبول بھی نہیں کریں گے. جب عمران خان کو ہٹانا تھا اس وقت کا قوم آپ کے اس وقت تک ساتھ تھی. ہٹانے کے بعد آپ کو وہ جائز وزیر اعظم نہیں مانتی. جی طلال صاحب، جائز وزیر اعظم نہیں مانتی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشنز ہونے چاہیے، جلد ہونے چاہیے؟ جی بالکل الیکشن ہونے چاہیے، لیکن اس کے لیے 2-3 چیزیں ایسی ہیں جس میں سب سے بڑے ہمارے تحفظات جو ہیں وہ ایک الیکشن ریفارمز کے ہیں، اور اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ الیکشن ریفارم سے جڑی ہوئی ہیں، جو کہ ٹول کے طور پہ استعمال کی جاتی ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے. مثلاً سر جنہوں نے انجینئرنگ کرنی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ کوئی نہیں کرتا انجینئرنگ، تو پھر اب کیا پرابلم ہے؟ نہیں دیکھیں نا، گزارش یہ ہے کہ یہ پھر اسی طرح ہی تھا نا جی کہ نیب قانون تو پڑا ہوا تھا بڑی دیر سے اور 2 حکومتیں ہم نے گزار دی. ہم نے کہا کہ یہ طلال صاحب لیکن ایک بات آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ریگنگ جو زیادہ ہوتی ہے وہ پری پول ہوتی ہے. وہ پہلے ہی توڑ پھوڑ کر کے فارغ کر دیتے ہیں. جنہوں جانا ہوتا ہے وہ پنجاب بلاک بنا دیں گے، کچھ اور کر دیں گے کہ بندے ہتھوں ہوتے چلے جائیں گے، طریقے سے منحرف ہو جائیں گے. وہ پوسٹ پول 26 بندے پنجاب سے منحرف ہو جائیں گے. جی طلال صاحب. جی کاشف صاحب دیکھیں، ایک گزارش یہ ہے کہ الیکشن ریفارمز جس میں سب سے بڑی انہوں نے EVM، اس کے بعد انہوں نے کوئی طریقہ کار دنیا میں کہیں جگہ بھی اس طرح بیرون ملک پاکستان یا دنیا کا کوئی ملک، ایون یعنی کہ ہم سے زیادہ جو ریسورسفل ملک ہے، وہ اس طرح ووٹ ڈالنے کا اس کا کوئی مناسب طریقہ. سر جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ویسے میں پھر آپ کو انٹرپٹ کروں، میں معافی چاہتا ہوں. یہ تو الیکشن کمیشن نے پہلے کہہ دیا EVM تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ بات فواد چودھری جب انفارمیشن منسٹر تھے نو کانفیڈنس سے پہلے، انہوں نے آ کے کہا پروگرام میں، انہوں نے کہا جی ہمیں نادرا نے کہہ دیا کہ اس وقت اوورسیز پاکستانی کا کوئی طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے اور EVM پہ الیکشن نہیں ہو سکتے. سو وہ دونوں چیزیں تو فارغ ہو گئی نا. وہ تو اب اگلے الیکشن، اس آنے والے الیکشن میں تو نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ کیا کرنا آپ؟ گزارش دیکھیں نا میری بات بس یہی مکمل 2 چیز دیکھیں، الیکشن ریفارمز، اس کے بعد الیکشن کمیشن نے
کہا سپریم کورٹ میں یہ بیان دیا کہ 6 سے 7 ماہ چاہیے نئی حلقہ بندی کے لیے، جو کہ سابق حکومت سر یہ بھی الیکشن میں معافی چاہتا ہوں، میری خود ہائیسٹ ترین لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا ہم کرا تو وہ، یہ بھی سپریم کورٹ میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہیں گے تو 3 مہینے میں کرا دیں گے، لیکن اگر آپ نے کوالٹیٹیو الیکشن کرانے تو وہ 4 5 6 مہینے لگ سکتے، سو اگر آج بھی کہیں تو کرا دیں گے الیکشنز۔ نہیں دیکھیں نا کوالٹیٹیو الیکشن اگر نہیں کروانے تو پھر اس کا پھر تو سر ابھی آپ نے الیکشن کرا دیا، قبائلی علاقہ ان کا سب سے بڑا ایشو ہے، قبائلی ابھی ہنگو میں الیکشن ہوا ہے۔ نہیں وہ لوکل گورنمنٹ ہو رہی ہے، میری بات سنیں نا، وہ ان کے استعفے قبول ہوں گے تو وہ سابق حلقوں میں ہی الیکشن ہوں گے، اس کے لیے کوئی نہیں، ہم نئے جنرل الیکشن کی بات کر رہے ہیں، اس کے لیے کوالٹیٹیو یا اچھی الیکشن کروانے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی سیٹسفیکشن اگر وہ 2-4 مہینے لگتے ہیں تو اس کا تو یہ کوئی لمبی بات نہیں ہے، لمبی بات نہیں ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن آپ پھر اناؤنس کر دیں نا، اگر دیکھیں اگر آپ اناؤنس کر دیں کہ جی حکومت 2 مہینے چلے گی اور اس کے بعد الیکشن ہو جائے گا، شاید بہت سارا جو یہ رولا پڑا یہ رولا مک جائے گا۔ یہاں پر آپ ہی کی پارٹی کے لوگ آ کے کہہ رہے ہیں حکومت 1.5 سال پورا کرے گی، اس کے اوپر وہ پھر کوئکلی سر کر دیں، میں ذرا علی صاحب کا بھی ویو لے لوں اس کے اوپر۔ جی کاشف صاحب گزارش ہے بات یقین کرو کبینہ بڑی نہیں، تسی میرے کو پیٹرول تے گیس دے بلاں دا پوچھن لگ پے، ہلے تے اسی سیدھے نہیں ہوئے کہ بالکل ہو جائے گا سب۔ میری گل چوری صاحب اسی تے اتنے کالے پہ گئے ساڈی واری تے کہ بھی اج ہی ہو جائے سارا کچھ، بالکل الیکشن ہونا چاہیے لیکن الیکشن کمیشن کی سیٹسفیکشن کے بعد۔ سیدھے تسی ہو گئے ہو، اے گل نہ کرو، اے تانوں نہیں پتا تو سانوں نہیں پتا، اے گل جان دو، کوئی ہور گل کرو تو زیادہ بہتر رہے گی۔ وہ جڑا ہے سی نا اسی سیدھے نہیں ہوواں گے، ٹائم آیا سارے سیدھے ہو گئے، لائنز کھلو گئے سن، چھوڑو جان دو۔ الیکشن کیسے کروائیں گے؟ ابھی یہ لوگ پولیٹیکل بات تو کر رہے ہیں 2 سے 4 مہینے کی، لیکن بات ہر طرف سے جو آ رہی ہو الیکشن جلدی نہیں ملتا۔ بالکل ٹھیک ہے کاشف بھائی، پی ڈی ایم بنی کیوں تھی؟ عمران خان کو نکالنا ہے، غیر آئینی حکومت ہے، غیر جمہوری حکومت ہے، غلط طریقے سے آئی ہے، سلیکٹرز لے کے آئے ہیں، فی الفور عمران خان صاحب الیکشن کال کریں، یہی بات تھی، اس کے علاوہ تو کوئی چیز نہیں تھی۔ سب کچھ ہو گیا، الیکشنز کرا دیں، کیوں نہیں کرا رہے؟ یہ کرا اس لیے رہے ہیں کہ اپنے حلقوں میں جانے کے قابل نہیں رہے، لیکن آپ تو کہتے ہیں پورا کریں، دیکھیں دونوں کے مسائل کوئی ہے نا۔ ہم تو کہتے ہیں ہمارے 5 سال کا مینڈیٹ تھا، ہم تو کہہ رہے تھے، پر جو اس کے اندر بھی ٹیمپرنگ ہوئی ہے آپ کے سامنے، جاوید ہاشمی والی بات کر رہے ہیں، بالکل ٹیمپرنگ ہوئی نا، اور کیا ہوا ہے کہ آپ کے 22 بندے فیڈرل گورنمنٹ سے، فیڈرل حکومت سے، اور اراؤنڈ 26 لوگ آپ کے ادھر سے پنجاب اسمبلی سے فارغ ہو گئے، ٹھیک ہے، جو بات یہ ہو رہی تھی، یہ جا نہیں سک رہے، ان کے پاس یہ نہ جو فوراً مراسلہ جو سازش ہے اس کی یہ تحقیق کرانا چاہتے ہیں، اس سے یہ پیچھے نہیں کرانا چاہتے نا، ایکسپوز ہوں گے اور کیا ہوگا؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ مطلب یہ کیوں نہیں؟ ہم نے بھی کمیشن بنانے کی کوشش کی تھی نا، ہم نے تو بنا، آپ کے سامنے لوگوں نے انکار کر دیا اس کمیشن پہ بیٹھنے کا، جنرل طارق صاحب نے، ریٹائرڈ طارق صاحب نے اس کا انکار کر دیا، پھر ایک اور بندے کو ہم نے کہا وہ بھی بہت کریڈیبل آدمی ہے پر انہوں نے بھی انکار کر دیا، پھر ایک بندے میں چھوڑے ان کے بعد آج نہیں بہت اچھے اسلام آباد میں ہوتے ہیں بیوروکریٹ، ایکس بیوروکریٹ، مجھے نہیں پتا، میں بعد میں آپ کو بتا دوں گا۔ اس کے بعد اچھا پھر آپ کے پروگرام میں ایکس پرائم منسٹر شاہد خاقان، مجھے یاد ہے میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا، اس کے کہنے الیکشن ریفارمز کی ضرورت نہیں ہے، ہم 2017 میں الیکشن ریفارمز کر گئے ہوئے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جو الیکشن منور کرتے ہیں جب تک وہ نیوٹرل نہیں ہوں گے الیکشن کا کوئی فائدہ، کر لیتے اصلاحات جتنی مرضی کرنی ہے۔ یہ خاقان عباسی آپ کے پروگرام میں کیا کیا گئے تھے؟ 3 سال کا ویو سب کا یہی تھا کہ یہ ٹھیک ہے پری پول ہوتا نا جو کچھ یہ تو اب مجھے بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ اب کیا مسئلہ ہے؟ اب تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ادارے نیوٹرل ہو گئے، کوئی منورنگ نہیں ہو گئی اور اے پولیٹیکل ہو گئے۔ ابھی لوکل گورنمنٹ جو ہمارے کچھ 4 مہینے پہلے ہوئے تھے سارے ریزلٹس انہوں نے اون کیے، جو ہمارے پہلے فرسٹ فیز میں لوکل گورنمنٹ ہوئے سارے انہوں نے اون کیے اور ان کا بڑے زبردست فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوئے۔ مجھے بتائیں اب کیا اصل یہ مسئلہ ہے کاشف بھائی، یہ سمجھتے ہیں کہ کل ہم الیکشن میں جاتے ہیں تو لوگوں نے اٹھا کے ہمیں باہر پھینکنا ہے۔ ہنگو میں کیا ہوا؟ ہنگو میں کیا ہوا؟ ہنگو میں ہمارا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ الیکشن کمپین پہ باہر نہیں نکلا، 11 پارٹیوں نے مل کے الیکشن لڑا ہمارے خلاف، یا ایک نون لیگ کھڑی ہو گئی 197 ووٹ اور باقی ساری جماعتوں نے سپورٹ کیا، باقی آزاد تھے، ایک کو 100 ووٹ پڑے اور ایک کو 0 ووٹ پڑا۔ یہ جماعتیں نہیں تھی سوائے نون لیگ کے، جے یو ایف کو انہوں نے سپورٹ کیا، 4000 ووٹوں سے 4000 ووٹوں سے وہ ہارے۔ یہ ڈرے ہوئے ہیں، ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں الیکشن جانے، ورنہ تو یہ کہہ رہے تھے ہم اب جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کرمنلز موسٹ وانٹڈ بیٹھے ہوئے ہیں کیبنٹ میں، یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ کس چیز سے ڈر کے بیٹھے؟ ادھر تو ایک طرف تو صرف عمران خان ہے، آپ تو 11 پارٹیاں ایک طرف ہیں، ڈرتے کیوں ہیں؟
آپ الائنس کریں, اسی الائنس کے ساتھ آ جائیں, مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے, ایک ہی نشان کے اوپر آ جائیں. منشور نظریہ تو آپ نے اپنا ختم کر لیا ہوا ہے, اب تو ایک نشان کے اوپر آئے, ہم پھر بھی آپ کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں. مسئلہ یہ ہے دل کے اندر پتہ ہے کہ کل ہم الیکشن میں جاتے ہیں تو ہم اڑا کے رکھ دے گی تحریک انصاف ہمیں. اس کے بعد انہوں نے بڑی مزیدار بات کی, ہم بدلہ نہیں لیتے. کہہ کون رہا ہے؟ نون لیگ. گلو بٹوں کی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بدلے نہیں لیتے, ان کی چھوڑ دیں. مجھے بتائیں تارڑ صاحب نے جو ابھی ریسنٹلی پریس کانفرنس کی ہے, کیا وہ کیا کہہ رہے ہیں اپنی پریس کانفرنس میں کہ اگر میریٹ والا واقعہ دوبارہ ہوا, کسی نے ہمارے ممبر کو لوٹا کہا, تو اس کے ساتھ وہی ہوگا جو وہ بزرگ شہری کے ساتھ میریٹ کے اندر ہوا ہے. آپ کے لا منسٹر نے جو کیا, مکے مارے ہیں اس کو, بزرگ شہری کو, یہی ہوگا جو ہم نے ایک میجر سرونگ میجر کو لاہور کی سڑکوں پہ مارا ہے, یہی ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ. یہی ہوگا جو پنجاب اسمبلی میں ہماری ایم پی اے آئی سی یو کے اندر پڑی ہوئی ہے اس وقت, آئی سی یو کے اندر پڑی ہوئی آسیہ, اس کو اتنا مارا ہے پنجاب اسمبلی کے اندر. یہی ہوگا. یہ کس منہ سے, یہ عزتداری کی زبان کاٹنے والے ہیں نا, یہ ہم تو نہیں ہیں. اور کہتے ہیں ہم یہ کام نہیں کریں گے. اور ڈرگز کی بات ٹھیک, انہوں نے کہا مسئلہ ہی ختم کر دیں گے. ہم نے جس پہ ڈرگز کا الزام لگایا تھا اسے ہم نے کیبنٹ میں لے لیا, تو ہمیں کسی پہ الزام لگانے کی ضرورت ہی نہیں. طلال صاحب وہ مثالیں دے کر وہ کہہ رہے ہیں کہ اب حالات خراب ہوں گے. کیا وہ لگتا ہے حالات خراب ہو سکتے ہیں, کچھ سول انریسٹ؟ کاشف صاحب, یہ جب انسان حکومت سے نکلتا ہے نا تو اس کو یہی لگتا ہے کہ یہ مالیہ کے پہاڑ ڈوئیں گے, یہ یہاں پر کالی آندھی چلے گی, یہاں پر لال بادل چھا جائیں گے, یہ ختم ہو جائے گی ہر چیز. لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں ہے, یہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. یہ علی عوان صاحب نے ادھا ہی میرے انگو اخبار 5 سال پڑھ آج گئی, یہ نہیں جانی. یہ ذرا تسلی رکھیں, یہ ذرا تشفی رکھیں. میرا علی عوان میرا بھائی کہہ رہا ہے الیکشن میں ہم جانے کو تیار ہیں. میرا خیال ہے یہ 3.5 سال ملک سے باہر سے آیا, اس کو نہیں پتا کہ آٹے کی لائنیں کہاں لگتی رہی ہیں, چینی کی کہاں لگتی رہی ہیں, گھی کتنے کا ہے, یہ گیس اور کیا کہتے ہیں تیل کتنے کا, انہوں نے کر کے بزدار میں نے لگایا تھا. اب مجھے یہ بتائیں کون یہ بزدار کو ساتھ کھڑے کر کے کہیں گے کہ اس کے واسطے اللہ کا مجھے ہمیں ووٹ دو. کمال کرتے ہیں. اپنی کارکردگی صبر کریں نا علی وان صاحب, صبر کریں. دیکھیں الیکشن میں ہی جانا ہے, کوئی اور حل نہیں. میں نے صرف ایک بات کہی ہے, الیکشن کمیشن کو صرف تھوڑا مناسب ٹائم, وہ جو 3-4 مہینے کہتے ہیں, اور آپ بھی شامل ہوں. ہم آپ کو باہر نہیں نکالنا چاہتے, ایسا نہیں کہ آپ اعتراض اٹھائیں, بلکہ آپ بھی شامل ہو. ایک ایسا الیکشن کمیشن اور ایسی الیکشن ریفارم سب کا اتفاق ہو, اس کے بعد الیکشن ہونا چاہیے. میں آپ کو آفر کرتا ہوں, آپ کو آنا چاہیے اسمبلی کے اندر اس کام کے لیے. الیکشن ریفارمز اور اس کے بعد الیکشنز. قائرہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, میں قائرہ صاحب کا ویو لے لوں. قائرہ صاحب السلام علیکم. قائرہ صاحب آج کل مشیر ہیں شہباز شریف صاحب کے. قائرہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسا, ویسے قائرہ صاحب میرے کیونکہ بھائی بھی ہیں, دوست بھی ہیں, تو میں پوچھ سکتا ہوں ان سے. پوچھ لوں قائرہ صاحب کہ کیسا محسوس ہو رہا ہے شہباز شریف صاحب کا مشیر بن کے؟ سر اچھا محسوس ہو رہا ہے. ملک کی خدمت کرنے کے لیے اگر آپ ایک کاز کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں تو ٹھیک, اچھا لگ رہا ہے. سر یہ بتائیں قائرہ صاحب, بلاول صاحب لنڈن گئے ہیں, جو صحافی پی ڈی ایم کے قریب ہیں وہ بڑی تنقید کر رہے ہیں اس وقت پیپلز پارٹی پر کہ وہ گئے ہیں صدارت مانگنے, گورنر پنجاب مانگنے اور چیئرمین سینٹ مانگنے, اور وہ ان میں سے کوئی 2 چیزیں لے آئیں گے. یہ اصل بلاول صاحب کا حلف اس وجہ سے نہیں ہوا, یہ بات درست ہے؟ کاشف دیکھیں نا, خیالات کے گھوڑے ہیں, دوڑائے جا رہے ہیں سارے. اگر بلاول صاحب کے اپنے دل, میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک ان کے جو ساری ڈسکشن ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں, کچھ ڈسکشن ہے کچھ نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ اس معاملے کو ذرا ریشنلی دیکھ لیں, پہلے تو جو چیئرمین سینٹ دیکھ لیجئے, اس کے 2 ایشوز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں یہاں شہباز شریف صاحب میجورٹی پارٹی کے سربراہ تھے, ان کو پرائم منسٹر بننا چاہیے تھا, وہ بن گئے. ٹھیک ہے. سینٹ کے اندر سنگل میجورٹی پارٹی ہم ہیں, ہمارا حق بنتا ہے, اور یہ آلریڈی طے شدہ ایشو ہے, یہ الیکشن ہو چکا ہے, اور یہ ہمارے موجودہ الائنس سے بھی پہلے بالکل ٹھیک کا الیکشن ہے. اس کا مطلب سر اس بائی دیٹ ٹوکن تو نہ آپ کو صدارت ملنی چاہیے, نہ گورنر پنجاب آپ کو ملنا چاہیے. اچھا میں نہیں, دیکھیں نا وہ ایشو نہیں ہے. اب آگے ہمارا موجودہ الائنس. دوسرا یہ ہے کہ گورنر پنجاب ہمارے ساتھ, ہمارا کلیم یہ ہے کہ پہلے کمٹ کیا گیا تھا. اچھا پریزیڈنٹ کا آفس جو ہے, اور ان کے پاس کیونکہ چیف منسٹرشپ آلریڈی ہے, ان کے پاس ساری گورنمنٹ ہے, لہٰذا وہاں پہ کسی دوسری جماعت کو ملنا چاہیے. دوسری جماعت صرف ہم ہیں, لہٰذا ہمارا حق ہے. کاف لیگ ان کی اتحادی ہے, تو اگر گورنرشپ دے دیا تو گورنر کو بہت بڑا عہدہ بھی نہیں ہے.
اب صدارت جو ہے سر لیکن ترین گروپ بھی تو ہے، ان کی سیٹیں تو میرا خیال ہے کافی ساری سیٹیں، آپ سے زیادہ سیٹیں شاید ان کے پاس. ہاں ہم سے زیادہ سیٹیں ہیں، لیکن وہ اسپیکر بنیں گے، ان کو اور بھی وہ بہت سارے آفسز ہیں جو ان کو مل جائیں گے. لیکن سوال یہ ہے کاشف صاحب کہ صدر کو تو پہلے ہٹانا ہے تو پھر نیا صدر بننا ہے نا. ٹھیک ہے. صدر ہٹانے کے لیے آپ کو 288 ووٹ چاہیے. ٹھیک ہے. اس وقت ہمارے پاس وہ ہے نہیں. وہ ہٹیں گے تو اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ کون کینڈیڈیٹ بنے گا، پھر بیٹھ کے فیصلہ کر لیں گے اس میں کون سا تعطل ہے، کون سا کل سیٹ خالی. ٹھیک ہو گیا، وہ پریزیڈنٹ مسئلہ نہیں، گورنر آپ کو ملنا چاہیے اور چیئرمین سینٹ کے آپ کے پاس نمبرز پورے ہیں. مجھے ایک کوئکلی بتائیے گا، یہ جو الیکشنز کی بات ہو رہی ہے، پارٹی کا ویو کیا ہے، کتنے عرصے تک یہ نظام چلنا چاہیے؟ کاشف صاحب ہمارا خیال پہلے دن سے تھا، اب بھی ہے کہ ہمیں کوئکسٹ پاسبل ٹائم میں ریفارمز کرنی چاہیے. آج بھی یہ ایجنڈا کا حصہ تھا ہمارا ڈسکشن. کوئی ٹائم فریم بتائیں گے سر کہ ایٹ لیسٹ اتنا تو چاہیے. میں بتانے لگوں ایک تو کاشف پر ٹائم ہے وہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کل ہونا چاہیے. ایک وہ ہے جب اسمبلی ڈسالو کی جاتی ہیں تو 2 مہینے میں الیکشن ہو جاتے ہیں. ہم سب میڈیا کے دوست، ہمارے پولیٹیکل ساتھی، ان کی بھی خواہش ہے چلو 2 نہیں 3 مہینے میں ہو جائے. لیکن ایک ہے الیکشن کمیشن جس نے الیکشن کرانا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی طور پہ ہمارے لیے حلقہ بندی ضروری ہے. پچھلے جو الیکشن ہوئے تھے وہ ایک ٹائم الیکشن کی حلقہ بندیاں عارضی ہم نے کی تھی اور اس کے لیے آئین میں امینڈمنٹ کی تھی 1 ٹائم. طاہرہ صاحب میرا یہ آرگومنٹ دے چکے، پہلے میں ذرا بریک میں بہت کوئکلی لینی ہے. آپ کا ویو کیا ہے، کیا بلال صاحب کو شہباز شریف صاحب کا وزیر بننا چاہیے یا نہیں؟ آپ کا ویو کیا ہے؟ ہو چکا ہے، بننا چاہیے. بالکل ٹھیک. یہ ان کے لیے ایک تجربہ بھی ہوگا اور اگر لائبلٹی ہے تو پھر بھی ہمیں لائبلٹی لینی چاہیے. ہم اتحادی جماعت میں ویسے کہا تھا آپ بھی پرانے پیپلی ہیں، کوسی بھی تھوڑے پرانے پیپلی ہیں. پیپلز پی ایم ایل این کا وزیر اعظم، پیپلز پارٹی کا چیئرمین، اس کا وزیر، تھوڑا سا اس وجہ سے پوچھ رہا تھا کہ کیسا ہوتا ہے. بہت شکریہ قاہرہ صاحب. ایک بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اب عمران خان صاحب کا کل ایک اور جلسہ. کوشش تحریک انصاف کی ہے کہ اتنے جلسے، کراؤڈ پل، ٹویٹر، سوشل میڈیا، فیس بک کے ذریعے پریشر ڈالا جائے کہ حکومت اور وہ تمام لوگ اداروں سمیت جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ الیکشنز کب ہوں، وہ مجبور ہو جائیں کہ الیکشنز کریں. حکومت کو دیکھ کر ظاہر ہے وہ کبھی الیکشن کمیشن کی بات کرتے ہیں، کبھی دوسری بات کرتے ہیں. ان کو بھی پتا ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کے ہاتھ میں بیانیہ ہیں اور اس بیانیے سے لڑنا مشکل ہوگا. اس وجہ سے جتنا وقت گزارا جائے گا اس بیانیے کی تپش کم ہوتی جائے گی، اور جب تحریک انصاف کی بیانیہ ختم ہو، کمزور ہو، ان کی اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.